ग्रुप ज़ोके आगही के प्यारे साथियों, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने एक प्रोग्राम पेश करेंगे और वो प्रोग्राम ख़ास तौर पर कुरान पाक के नज़ूल और अशात के बारे में है। कुरान पाक अल्लाह ताला की वो रूहानी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, मगर कुछ गैर मुस्लिम लोग इस पर मुख्तलिफ़ तरह के इतराज़ात करते हैं और कुछ मुल्हिदीन की तरफ से ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें वो बताते हैं कि कुरान पाक में खुदा न खास्ता तहरीफ हो चुकी है और इसके मुख्तलिफ नुस्खे हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में पढ़े जा रहे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है तो कुरान पाक के 8 मुख्तलिफ नुस्खे जो कि वो बताते हैं वो क्यों हैं? आया कुरान पाक में वाकई फ़र्क आया है या ये सिर्फ एक गलत फहमी और नासमझी पर मबनी इतराज़ है? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं चौधरी हाफिज़ अकबर साहब और राहील इंसारी साहब। चौधरी हाफिज़ अकबर साहब, जिनको कि आप अच्छी तरह जानते हैं, ये एक एक्स अहमदी हैं और हाफिज़ भी हैं, और राहील इंसारी साहब जो कि सऊदी अरब में रहते हैं और ये अहले सुन्नत जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं अपने इन दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले मैं दावत देती हूँ चौधरी हाफिज़ अकबर साहब को, जो कि जमात अहमदिया में रह चुके हैं और अभी एक्स अहमदी हैं। चौधरी हाफिज़ अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप आइए और इस बारे में कुछ वजाहत कीजिए कि ये क्या चीज़ है जो कि हमें अभी सुनने को मिल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। ये एक वीडियो सामने आई थी चंद दिन पहले, तो उसके ऊपर राहील साहब जो है वो तबसरा करेंगे डिटेल से। ये जो कुरान करीम की मुख्तलिफ किरात है, मैं उसकी सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं कि मुसहफ़ उस्मानी जिस पे तमाम मुसलमान एग्रीड हैं। तो जो लोग कहते हैं जी मुसलमान किसी चीज़ पे एग्री नहीं होते, वो बड़ी मुबालगा राई करते हैं। हज कॉमन है, कुरान कॉमन है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस्लाम में कॉमन है। फ़िक़ा भी ऑलमोस्ट जो है वो 19-20 के फ़र्क से जो है वो कॉमन है। जो मुसहफ़ उस्मानी है वो उस पर तमाम मुसलमान एग्रीड हैं, मगर मुसहफ़ उस्मानी जो है उसके अंदर कॉन्सोनेंट्स थे, उसके अंदर आराब नहीं थे। तो जिस तरह इंग्लिश में वावल्स होते हैं AEIOU, इस तरह अरबी में नहीं होते। अरबी में सिर्फ कॉन्सोनेंट्स होती हैं। तो जो किरात हमारे पास आई हैं, कुछ कहते हैं 7, कुछ कहते हैं 8, कुछ कहते हैं 10, जो किरात आई हैं उन सब में कॉमन चीज़ ये है कि वो मुसहफ़ उस्मानी के ऊपर पाबंद हैं, यानी कि उसी कॉन्सोनेंट स्ट्रक्चर को, वही जो हरूफ हैं उनके ऊपर वो पाबंद हैं, और वो अरबी की ग्रामर के साथ मुताबिकत रखती हैं। और उनकी शवाहिद मौजूद हैं कि 100 साल 200 साल लोगों ने उस तरह डिफरेंट इलाकों में उसकी किरात की। उसके अंदर मानवी फ़र्क भी बाज़ दफ़ा आता है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल नहीं आता। तो मगर वो मानवी फ़र्क जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, ना कि उसका मुतज़ाद है, ना कि कंट्राडिक्ट करता है, उसमें तज़ाद नहीं है। तो इसके ऊपर जो है डिटेल में राहील साहब आपको जो है ना वो थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम एक और बहस पे अगर वक़्त हुआ तो नासिख व मनसूख जो है उसकी बहस पर भी जाएंगे। राहील साहब। जी, राहील इंसारी साहब, आप भी आइए और प्लीज़ आप भी कुछ वजाहत कीजिए इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया अकबर भाई, और ज़ायदा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं दुरुस्तगी कर दूं, मैं यहाँ पर ओमान में रहता हूँ, सऊदीया नहीं है, ये मुल्क ओमान है। सऊदीया, यमन और इमारात के बीच में ये सल्तनत है। अक्सर लोग नहीं जानते इस खत्ते के बारे में, और ये मुल्क है ओमान में मैं रहता हूँ। दूसरा इंट्रोडक्शन तो आज़ाद इन्होंने अकबर भाई ने करा दिया है थोड़ा सा, कि बात कहाँ से शुरू हुई थी। मैं इसको मज़ीद दोनों एस्पेक्ट इसके मैं रखता हूँ पहले सामने, कि ईसाई इसको किस तरह पेश करते हैं, किस तरह पेश करने की कोशिश करते हैं, और फिल वाक़या हकीकत क्या है इसके पीछे। जी कुछ दिनों पहले जिस तरह एक वीडियो सामने आई थी, मोहतरमा ने भी हमसे पूछा था कि ये यहाँ पर कुरान के बारे में डिफरेंट कुरान को जो है उसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो डिफरेंट कुरान लेकर वो पेश कर रहे थे कि कुरान के अंदर भी किस्में हैं, एक कुरान दूसरे से मुख्तलिफ है। और मुझे याद पड़ता है कि ये बिल्कुल अवाइल में जब नया नया मैं इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया था, 2000 की बात है,
تب سے ہی یہ تبصرے قرآن کے اوپر دیکھ رہا ہوں، اور یہ وہی پرانے تبصرے ہیں جو کہ answeringislam.org کر کے ویب سائٹ ہوتی تھی، بہت بڑی ویب سائٹ تھی جو اسلام کے خلاف کیمپیننگ چلائی تھی انہوں نے، عیسائیوں نے، اس کے مختلف جگہوں پہ تھے، ہیڈ کوارٹرز تھے. تو ان میں ان اعتراضات میں سے سب سے بڑا اعتراض ایک یہ بھی تھا، بڑا کامن اعتراض تھا کہ قرآن کے مختلف اقسام ہیں، قرآن ایک کتاب نہیں ہے. اور یہ اس چیز کو کاؤنٹر کر رہے تھے جس میں مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بائبل کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بائبل کی ڈیفرنٹ ورژنز ہیں، اور ورژن سے مراد یہ ہے کہ ایک ترجمہ کسی نے کیا ہے، دوسرے ترجمے میں اس میں فرق ہے، اصل ٹیکسٹ جو ہے بائبل کا ہمیں کہیں ملتا نہیں ہے. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عیسائیوں نے یہ ایک نیریٹو اپنایا، اور کہ قرآن بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ورژنز کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے ایک قرآن دوسرے قرآن سے مختلف ہے، کسی میں آیات کم ہیں، کسی میں آیات زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس کے پیچھے پھر حقیقت کیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، بات اس کی یہ جس ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں اکبر چودھری صاحب نے ذکر کیا، کچھ وقت پہلے ایک ویڈیو سامنے گزری تھی جس میں کرسچنز کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ قرآن کی قرات جو ہے، قرآن کی ڈیفرنٹ ورژنز ہے، قرات نہیں وہ یوز کرتے، وہ کہتے ہیں قرآن کے ڈیفرنٹ ورژنز ہیں. ان ورژنز کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا تھا، اور وہ پڑھ کے سنا رہے تھے بھئی ایک ورژن کے اندر ایسے قرات ہے، دوسرے ورژن کے اندر ایسے لکھا گیا ہے، ایسے پڑھا جاتا ہے اس کو. تو اس ورژنز کے اوپر وہ کافی تبصرہ کیا انہوں نے. میں اس کے ماضی میں سب سے پہلے میں لے کر جاتا ہوں اس کو، کہ ماضی میں اس کے اوپر یہ جب سے انٹرنیٹ کی دنیا میں آیا ہوں سن 2000 سے، تب سے جو دیکھا ہے کہ اس ٹائم پہ مسلمانوں کا ایک نیریٹو ہوتا تھا عیسائیوں کی بائبل کے اوپر کہ یہ ایک ورژن جو ہے دوسرے ورژن سے مختلف ہے. وہ نیریٹو ابھی بھی ہے. تو اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عیسائیوں نے یہ ایک طریقہ کار جو ہے کاؤنٹر نیریٹو انہوں نے اپنایا، کہ قرآن کی قرات کو جو انہوں نے ٹارگٹ بنایا، اور اس کو بطور ڈیفرنٹ ورژنز پیش کر کے جو ہے نا انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت کی ویب سائٹ جو مجھے یاد پڑتی ہے answeringislam.org کے اندر یہ باتیں اس وقت سے چلتی چلی آ رہی ہیں. انہوں نے قرآن کی قرات کو لے کر یہ نیریٹو اپنایا تھا کہ یہ قرآن کی ڈیفرنٹ کہہ لیں ورژنز ہیں جو کہ اسلام میں موجود ہیں، اور ایک ورژن دوسرے ورژن سے الگ ہے، ایک کا مطلب کچھ ہے، دوسرے کا مطلب کچھ ہے. اس میں کچھ باتیں صحیح بھی ہیں اور کچھ باتیں غلط بھی ہیں، لیکن انہوں نے دونوں باتوں کو اسلام کے خلاف یوز کرنے کی کوشش کی. اب اس کے اوپر جو ہے بالکل ایک انٹروڈکشن تو اکبر بھائی نے دے دیا کہ مصحف عثمانی تھا، جس پہ آ کے جو حضرت عثمان بن عفان کے دور میں یہ مصحف تیار کیا گیا. اور اس مصحف کی خاصیت یہ تھی کہ اس سے پہلے مصاحف ہوتے تھے دیگر صحابہ کرام کے پاس، اور ان مصحف کے اندر صورتوں کی تعداد ڈیفرنٹ تھی. جس طرح مجھے یاد پڑتا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مصحف تھا، اس میں سورہ معوذتین جو سورہ ناس اور سورہ فلق ہے، اس کو بطور سورہ جو ہے قرآن کی آیت جو ہے بطور نہیں رکھا گیا تھا، وہ تھا ہی نہیں ان کے مصحف میں. اسی طرح سورہ فاتحہ بھی ان کے مصحف کے اندر نہیں تھا. تو اس طرح ڈفرنس تھے مصاحف کے اندر. جس نے جو سنا اس نے اس کو لکھا، یاد کیا، اور اس کو اسی حساب سے جو ہے نا وہ پڑھنے لگے. تو یہ سٹیپ لیا گیا پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں، جب ریاست بڑھ گئی، پھیلنے لگی ریاست مشرق مغرب میں دونوں طرف، اس طرف فارس کی طرف گئے، دوسری طرف شام کی طرف گئے. تو پھر یہ کانفلکٹ آنے لگا کہ کون سے مذہب کو فالو کیا جائے. وہاں پر یہ اس چیز کی ضرورت پڑی. حضرت عثمان بن عفان نے پھر حکم دلوایا کہ جتنے مصاحف بصرہ میں ہیں یا کوفہ میں ہیں یا مدینہ میں، مکہ میں یا دمشق میں، ان سارے مصاحف کو منگوایا جائے. اور یہ مصاحف ایسے تھے کہ کوئی پیپر کے اوپر لکھے ہوئے تھے، کوئی جلد کے اوپر لکھے ہوئے تھے، جانور کی ہڈیوں کے اوپر لکھے ہوئے تھے یا پتوں کے اوپر لکھے ہوئے تھے. اس طرح ان کی شکل تھی. تو ان سب کو منگوا کے ایک ہی مصحف اس کا بنایا گیا. ورڈنگز ان کے جو ہے، جو حروف ہیں، ٹھیک ہے، جو خطاطی ہے، وہ خطاطی جو ہے قریش کے ڈائلیکٹ پہ لکھوائی گئی. اور کیونکہ قرآن جو ہے قریش کے ڈائلیکٹ پہ نازل ہوا تھا، تو اسی قریش کی خطاطی کے اوپر اس کو ایک مصحف کے اندر کیا، اور باقی سارے مصاحف جو ہیں جلا دیے گئے. جو موٹے مصاحف تھے وہ واپس کر دیے گئے، جو اس طرح جلدوں کے اوپر لکھے تھے ان کو جو ہے مٹا دیا گیا، جلا دیا گیا. اور پھر ایک مصحف جو ہے باقی رہا، وہ مصحف عثمانی تھا. اچھا، اس مصحف کے بعد بھی ایک اور ایک چیز ہے جو کہ قراءت کہلاتی ہے، قرآن کو پڑھنا. اس کے متعلق بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح مسلم کے اندر اس کا ذکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے سامنے ہشام بن حکیم
بن ہزام سورہ فرقان پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے وہ قرات سنی اور کہا کہ یہ قرات اس سے مختلف ہے اس قرات سے جو کہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ جو ہیں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہم سورہ فرقان کو اس طرح پڑھتے ہیں اور میں نے ابھی سورہ فرقان کو دوسرے طریقے سے پڑھتے ہوئے سنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بھیجیں یہاں پر حضرت ہشام کو، اور ان سے پھر سنی وہ قرات سورہ فرقان کی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے۔ تو ان کی بھی قرات سنی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی سناؤ۔ تو جب دونوں قرات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درست ہیں، اور پھر آگے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ نازل ہوئی تھی، اور قرآن جو ہے 7 حرفوں کے اوپر نازل ہوا ہے، تو اس میں سے جس طرح بھی چاہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان 7 حرفوں کے اوپر۔ انہی 7 حرفوں کی بنیاد پہ کے بیسس پر جو ہے مزید 10 قرات اور 3 قرات کا اور اضافہ ہوا، وہ بات کی بات ہے، لیکن ہم ابھی اسٹک آن کریں گے ان 7 قرات کے اوپر۔ تو حضرت عثمان بن عفان کے دور میں جو یہ مصحف عثمانی جو تدوین ہوا تھا، اس میں اعراب نہیں تھے اس وقت، یہ بھی انفارمیشن میں نے کہا میں دے دوں، اس وقت اعراب نہیں تھے، اس وقت نقطے بھی نہیں تھے جس طرح آج ہمارے پاس مصاحف پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف انہوں نے ایک طرف کیے تھے، اس کی قرات ابھی بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ مختلف طریقے سے پڑھی جاتی تھی، لیکن جتنی بھی قرات تھیں وہ سب کے سب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تھیں، اور آج تک یہ جتنی بھی ڈفرینٹ قرات ہیں جو آج تک پڑھی جاتی ہیں، ان سب کی سند جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جو آج کا قراء ہے، میں کچھ ٹائم بعد ان کے نام بھی میں لے لوں گا، جن صوبہ یہ قرات، ان سب نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے ان کی اسانید جاتی ہیں۔ جی شکریہ بہت بہت راہیل صاحب، آپ مزید تفصیل ڈالتے جائیں۔ یہ میں نے جو پیسٹ کیے ہیں یہ وہ مین بلکہ تقریباً سارے وہ حروف ہیں جن کے بارے میں قرات میں ڈیفرنٹ زیر زبر کے ساتھ قرات آتی ہے۔ اس کے اندر جو مطلب میں سب سے زیادہ فرق آتا ہے وہ یعملون تعملون میں آتا ہے، جہاں پہ مگر جو خدا تعالیٰ سے منسوب ہے میں کر رہا ہوں یا ہم کر رہے ہیں، اس میں اتنا فرق نہیں آتا، چونکہ قرآن کریم میں بہت جگہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ اپنے نام سے میں بھی کہتا ہے اور ہم بھی کہتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک جو ہے لسٹ بنائی ہے راہیل صاحب کے لیے، تاکہ وہ اس میں سے کسی کے اوپر تبصرہ کرنا چاہیں تو وہ ضرور کریں۔ جی اکبر بھائی بہت شکریہ، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کی ابتدا جو ہے نا ہم لوگ سورہ فاتحہ سے ہی کریں، تاکہ ویورز کو بھی جو ہے ممبران کو بھی تھوڑا آسانی ہو سمجھنے میں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہی وہ باتیں بھی ڈسکس ہو جائیں گی کہ قرات کے اندر کیا فرق ہے، اور اسی طرح انہی قرات کے اندر آیات کے اندر بھی فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی قراء نے 2 آیت کو ایک آیت سمجھ کے اس کی تلاوت کی ہے، کسی قراء نے 2 کی 2 ہی پڑھی ہیں۔ میرے سامنے 2 قرات موجود ہیں ابھی، ایک قالون النافع کی اور ایک حفص عن عاصم کی۔ تو امام حفص عن عاصم جو ہیں، امام حفص میں لکھ دیتا ہوں عربی میں، تو ان کی قرات جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، ورلڈ وائڈ پھیلی ہوئی ہے، سب جو ہیں جتنے بھی مصاحف ہیں اکثریت انہی کی قرات کے بیس پر اعراب کا جو ہے استعمال کرتے ہیں، اور یہ اعراب جو آج ہم مصحف پہ دیکھتے ہیں یہ قراءات کی بنیاد پر ہیں، ٹھیک ہے۔ مصحف عثمانی تھا، بغیر نقطوں کے تھا، بغیر اعراب کے تھا، اعراب بعد میں قرات کے حساب سے لگائے گئے، جس کی جیسی قرات تھی، جس طرح حفص عن عاصم کی قرات ڈیفرنٹ تھی، اس حساب سے جو ہے وہ اعراب اس کے اوپر لگائے گئے، اور وہ پھر آیات بھی اسی حساب سے لگائی گئیں، اور پھر وہ مصحف حفص عن عاصم کر کے مشہور ہوا۔ اسی طرح مصحف قالون النافع ہے، وہ قالون النافع امام قالون نے جس طرح قرات کی نافع امام نافع سے جو سنی، اس حساب سے اس کے اوپر جو ہے اعراب لگیں۔ جی یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو قرات جو ایک کامن قرات ہے جو کہ تقریباً 85% مسلمان 90% مسلمان جو ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا بیان، جس طرح انہوں نے راہیل صاحب نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں قرات صحیح ہیں، تو وہ جو زیادہ تر جو دوسری قرات ہے وہ اب جن کا نام راہیل صاحب نے لیا اور ابھی یہ لیں گے، وہ زیادہ تر افریقہ میں پائی جاتی ہے، وہ مغربی افریقہ میں، شمال مغربی افریقہ میں، لیبیا، تونسیا، موراکو، اور اس کے بعد جو سینٹرل افریقہ ہے، جو سیاہ فام ممالک ہیں افریقہ کے، وہاں پر پائی جاتی ہے زیادہ تر، اور یمن کے کچھ علاقے، چونکہ یمن جو ہے وہ
حجاز کے جنوب میں تھا. جو اس طرف لوگ گئے، یمن کی طرف گئے، افریقہ کی طرف گئے، اور جو لوگ شمال کی طرف آئے ان میں جو ہے وہ دو ڈفرینٹ سمتیں بنتی ہیں وہاں سے، حجاز سے. جی راہیل صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا، میں صرف بیچ میں یہ مثالیں دے رہا تھا تاکہ آپ کو مثال دینے میں آسانی ہو. تو آپ کا وہ سورہ فاتحہ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. جی اکبر بھائی، نہیں میں اس کو انٹرپشن نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ ایک اچھی پریکٹس ہے. دیکھیں قرآن کا بھی طریقہ کار کیا ہے، کیا چیز قرآن کی قرأت کو انٹرسٹنگ بناتی ہے کہ قرآن آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں شروعات ہوتی ہے ایک خاص آیات سے مومنین کے بارے میں، اس کے بعد منافقین کے بارے میں بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش ہو قرآن جو ہے اس کا ذکر کرتا ہے، پھر چوتھی بات ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد پھر پہلی بات کے اوپر پھر واپس جاتا ہے قرآن. تو بیک فورتھ جب گفتگو رہتی ہے نا، موضوع رہتا ہے، وہ چیز جو ہے انٹرسٹنگ بناتی ہے ریڈرز کو، سننے والوں کو. تو آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، اور بلکہ میں آپ کی بات کا جواب بھی دیتا رہوں گا اور اپنی بات بھی کنٹینیو رکھتا رہوں گا، تاکہ بیک فورتھ بات چلتی رہے، تو اس میں انٹرسٹ بھی رہتا ہے. اچھا، آپ کی اس بات میں اضافہ میں کر دوں کہ اس کا تعلق بھی جو ہے نا، یہ قرأت کا تعلق، یہ بیسیکلی کیوں یہ آج قرأت حفص عن عاصم جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، دیگر قرأت جو ہیں وہ اتنی مشہور نہیں ہے، بالخصوص بر صغیر میں. اور عرب ممالک میں تو یہ قالون النافع عام مل جاتی ہے، قرأت ورش جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی عرب ممالک میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اسلامی جو خلافت ہے، جو سلطنتیں ہیں، وہ ڈفرینٹ ادوار سے گزریں. بیچ میں بنو امیہ کا دور آیا، تو اس وقت یہ قالون النافع کی جو قرأت تھی یہ زیادہ مشہور تھی. ٹھیک ہے، وہ سینٹر یہ تھے، سینٹر آف اسلام جو ہے اسلامک، وہ یہ تھے، دمشق تھا یا کوفہ تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جب آپ مزید آگے چلتے ہیں تو سینٹر جو ہے شفٹ ہو گیا ترکی کی طرف، کانسٹنٹینوپل کی طرف چلا گیا، یا ادھر ہندوستان میں آ جائیں تو مغل. یہ لوگ بیسیکلی تھے احناف تھے یہ. ٹھیک ہے نا، تو احناف میں یہ زیادہ رائج تھا حفص عن عاصم والی قرأت. تو وہاں سے یہ پھر مشہور ہوئی، اور پھر ظاہر سی بات ہے جو حکومت ایک لایا عمل اپناتی ہے، وہ ایک سینٹرلائزڈ ایک چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس وجہ سے یہ قرأت جو ہیں زیادہ مشہور آج کے زمانے میں ہم کو نظر آتی ہیں. ورنہ جو تاریخی کتب ہیں ان کے اندر ہم کو یہ ملتا ہے کہ یہ دیگر جو قرأت ہیں، جو بالخصوص قرأت قالون ہیں اور قرأت ورش ہیں، یہ زیادہ مشہور تھیں اس ٹائم پہ، اپنے ادوار میں. اچھا، آتے ہیں اس کی طرف، قرأت کی طرف، یہ سورہ فاتحہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب حفص عن عاصم کے اندر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ان کی قرأت میں یہ آیت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو پہلی آیت پڑھتے ہیں، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ قرأت حفص عن عاصم کے اندر ہے. مالک میم ہم اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر، جو پاکستانی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن جب ہم قرأت قالون کی طرف آتے ہیں تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بطور آیت استعمال نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، پہلی آیت اس کے اندر، اس قرأت کے اندر الحمدللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. حفص عن عاصم میں مالک یوم الدین ہے، جبکہ مصحف قالون کے اندر مالک یوم الدین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اب جو فرق آ جاتا ہے وہ اس کے اندر مالک میں ہے اور ملک میں ہے. جی، تو یہ فرق ہے، یہ بنیادی فرق ہے جو قرأت کا فرق ہے. اس کو عیسائیوں نے پیش کرنے کی کوشش کی بطور ڈفرینس ان ورژنس. ٹھیک ہے، قرآن کے جس طرح ڈفرینٹ ورژن ہو گئے، جبکہ دونوں جگہ جو ہے ملک یا مالک کہیں گے آپ کہ آپ اونر ہوتے ہیں کسی چیز کے، اس کو مالک کہیں گے آپ. ملک جو ہے وہ کنگ کو کہتے ہیں، بادشاہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دونوں ہی سیناریو کے اندر بات وہی ہے کہ اس دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس دن کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. آپ اس طرح پڑھیں یا اس طرح پڑھیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ نہیں کرتی، کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اس دن اکبر بھائی آپ کہہ رہے تھے کل کمپلیمنٹ، ذرا آپ ہی اس کو جو ہے نا لیٹرز ان کے ذرا ہائی لائٹ کر دیں. پھر آگے چلتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی مسئلہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں پر جو ہے نا یہ آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک آیت ہے پوری.
صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر ولاضالین تک ایک آیت ہے حفص عن عاصم میں جو ہم یوزلی پڑھتے ہیں، لیکن جو قراءت قالون ہے اس کے اندر یہ دو الگ آیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. صراط الذین انعمت علیہم یہ ایک آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولاضالین یہ دوسری آیت ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو جو عیسائی ایک اعتراض رکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات کے اندر فرق ہے، ایک ورژن کے اندر زیادہ آیات ہیں، ایک ورژن کے اندر کم آیات ہیں، تو یہ فرق یہ والا فرق ہے کہ اس کی قرأت جو ہے ایک قاری نے دو آیتوں کو ایک ہی کے اندر شامل کیا ہوا ہے، اور ایک قاری نے ایک ہی بات کو دو آیات کے اندر اس نے پڑھا ہوا ہے، اور یہ سب جو ہیں دونوں طریقے جو ہیں ان کی روٹس جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. جی راہیل بھائی، پھر وہ سبع من المثانیہ جو یہ ہے 7 آیات کا جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ان کا جو ذکر قرآن کریم میں آتا ہے وہ پھر 7 ہی آیات ہیں، یعنی کہ دونوں قرات پہ. یہ میرا اپنا ایک جینوئن سوال ہے، ابھی میرے ذہن میں آیا ہے کہ پھر ٹوٹل تعداد 7 ہی بنتی ہے. جی اکبر بھائی، اس کے اندر تعداد اس کی بالکل برابر 7 ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو مثال دی ہے، لیکن یہ مثال میں نے آپ کو اس میں تو تعداد میں فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن مثال صرف دی ہے کہ آیات کی اوپر نیچے ہونے میں بھی جو ایک نقص نکالا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نقص ہے. یہ نقص نہیں ہے، یہ قرأت ہی ایسی ہیں، ٹھیک ہے نا. آگے اور بھی ہیں، میں کوشش کروں گا، میں نے نکال کے رکھا تھا، وہ میرے پاس فائل کھل نہیں رہی ہے، جس میں یہ ڈفرنس تھا کہ کون سی صورت کے اندر کون سے قاری نے کتنی آیات پڑھی ہیں اور دوسری قاری نے کتنی آیات پڑھی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں اس کو بھی کھول لوں، لیکن فرق اس طرح آتا ہے، اگر آیات کے اندر کبھی فرق آیا بھی تو مصحف کے اندر آیات کے اندر فرق اس وجہ سے آ رہا ہے. جی ہاں، جیسا میں کہہ رہا تھا کہ آیات کے اندر فرق، تو حفص عن عاصم سے جب ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ تو اس میں ہم کو 286 آیات ملتی ہیں، لیکن قالون النافع سے جو ہے 285 ہم کو آیات ملتی ہیں. یہ فرق ہے اس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر. اسی طرح دیگر قرآن کی صورت کے اندر فرق ہے آیات کے اندر ان کی قرأت کے حساب سے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن ڈیفرنٹ ہے، اس کے اندر مصحف وہی ہے. قرأت جو ہے انہوں نے 2 آیات کو ایک ساتھ ملا کر کہیں پڑھا، کہیں پر ایک آیات کو 2 یا 3 کے اندر کنورٹ کر کے پڑھا، تو یہ اس میں جو ہے فرق آ جاتا ہے. جی راہیل بھائی کو یہ جو اوپر میں نے پیسٹ کی ہیں ایگزامپل، ان میں سے ایک دو اور ایگزامپل دیکھیں تو اس کو ہم لپیٹتے ہیں اس موضوع کو. اس کے بارے میں کثیرن کبیرن کے بارے میں بھی اگر کچھ آپ کہہ سکیں، چونکہ یہ ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ لفظ ہی بدل جاتا ہے مگر مفہوم آپ کے بقول نہیں بدلتا. جی اکبر بھائی، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں انہی کو ہی میں ابھی نیکسٹ ڈسکس کرنا تھا مجھے. چلیں، آپ نے کثیرن کبیرہ کی بات کی ہے تو میں سامنے ہونا میرے تو تھوڑا ریڈنگ میں بھی آسانی رہتی ہے، میں پھر اس کے اوپر جو ہے نا کمنٹ کرتا ہوں. میں ہم نے آگے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، یہ قرأت حفص عن عاصم کی قرأت ہے، جس کے اندر وہ ذکر میں خلاصتاً بتا دیتا ہوں کہ ایک بڑی لعنت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بڑی لعنت ڈالے اور ان کو کمزور کر. جبکہ دوسری قرأت ہے، قرأت کے اندر جو باقیوں نے پڑھا ہے اس کو لعنن کثیرہ کے ساتھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کثیرا، ٹھیک ہے نا. کبیرہ اور کثیرہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہاں پر لعنت کا ذکر کر رہے ہیں کہ لعنت، اب الفاظ میں ڈفرنس ہیں بٹ اس کا جو اینڈ ایفیکٹ ہے وہ ایک ہی مقصود ہے کہ زیادہ لعنت ہو ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر زیادہ لعنت ڈالے، یا ایک لعنت ڈالے اور بڑی لعنت ڈالے، ٹھیک ہے نا. اینڈ رزلٹ جو ہے ان کا یہ وہی بات ہوگی، کمپلیمنٹ والی بات ہوگی کہ آپ چھوٹی چھوٹی بہت ساری لعنتیں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا، یا بہت بڑا جو ہے نا ایک عذاب ایک ساتھ جو ہے ان کے اوپر ڈال دیں. اینڈ رزلٹ جو ہے دونوں کا ایک ہی ہوگا، مترادفات کے اندر آ جاتی ہیں، یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ جب تک بیچ میں اگر کسی کو سوال ہیں تو سوال بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھ لیں. جی راہیل بھائی، یہ 2 سوالات آئے ہیں، ان میں سے ایک ایک کر کے جواب دے دیجیے. جی سب سے بڑے کا تو مجھے علم نہیں ہے، سب سے پرانا برمنگم میں ایک میرا تھا چند سال پہلے، مگر وہ کمپلیٹ نسخہ نہیں ہے. وہ کچھ آیات ہیں سورۃ مریم اور طٰہٰ کے غالباً، مگر وہ آیات ان کے جو کانسوننٹس ہیں، جو ان کے حروف ہیں، وہ وہی ہیں جو مصحف عثمانی کی ہیں، اور آیات کی ترتیب بھی وہی ہے سورۃ. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ قرآن کریم کی حق میں بات جاتی ہے کہ آپ کے حروف اور اعراب وہی ہیں اور مطلب اور گرامر وہی ہے،
اور جس طرح کہ شیکسپیئر کی انگلش اور موجودہ انگلش میں فرق ہے، اس طرح اس وقت کی عربی اور آج کی عربی میں فرق نہیں ہے. تو یہ صرف جو قرات کا فرق ہے، یہ زیر زبر کا فرق ہے، اور بعض جگہ نقطوں کا فرق ہے، 3 نقطے اوپر یا 3 نقطے نیچے، ان کا تھوڑا بہت فرق ہے. جی اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. وہ اگر ہوگا بھی تو پہلے 100 200 300 سال میں سے ہوگا. مگر یہ کہ مصحف عثمانی کے اوپر کوئی حرف آج تک سائنسی طور پر یا روایتی طور پر کوئی فرق نہیں، کوئی اس کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں ہوئی. مصحف عثمانی جو ہے وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. قرآن کریم کی جو ڈفرینٹ مصحف تھے ان کو اکٹھا کرنے کا اور اس کے بعد یکجاگ کرنے کا بہت ایک بڑا کارنامہ ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کے بقول کی جس طرح کہ زاہدہ صاحبہ نے شروع میں بتایا کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو یہ اس کا رزلٹ ہے. اس وقت عربی کے اندر کبھی کبھی نقطے لگتے تھے، اکثر نہیں تھے ہوتے، اور یہ زیر زبر کے اعراب تو ہوتے ہی نہیں تھے. تو یہ بعد میں آئے. جب بعد میں آئے تو اس کے اندر قرات کے اندر تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ فرق آ گیا. مگر جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا، اسی پر میں آخری فکرہ کہتا ہوں کہ وہ 3 چیزیں ہونی ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مصحف عثمانی کے مطابق ہو. دوسرا یہ کہ وہ عربی کی گرامر سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی کہ مفہوم سے اور گرامر سے مطابقت رکھتا ہو، اور اس کی کوئی نہ کوئی روایات ہوں، پتہ ہو احادیث میں سے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک گروہ لوگوں کا یا ایک روایت کے مطابق اس طرح پڑھتے تھے. تو یہ 3 چیزیں جب پوری ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہمیں وہ اتنا فرق معلوم نہیں ہوتا. جی اس کا مجھے صحیح علم نہیں ہے کہ ترکی میں یہ مصحف وہی ہے جو مصحف عثمانی میرے خیال میں وہ نہیں ہے، لیکن قدیم مصحف ہے. ایک مصحف کچھ کہتے ہیں جو کہ برطانیہ میں بھی نکلا تھا کھدائی کے دوران، لیکن جو قدیم ترین مصحف جو ہم کو مل سکتا ہے وہ مصحف عثمانی ہی ہے. وہ اچھی موٹی ایک کتاب ہے، کافی اس کا جو ہے نا حجم بڑا ہے، کیونکہ اس وقت پیپر اس حساب سے ہوتے تھے، اس طرح نہیں ہوتے تھے جس طرح آج ہمارے پاس ہیں، بالکل جو گرامیج اس کی کم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی حجامت زیادہ ہے. لیکن جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ مصحف عثمانی، کیونکہ باقی سارے مصاحف جو ہیں وہ جلا دیے گئے تھے. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو پنجابی میں کہتے ہیں لکھ دی لعنت، یا کہتے ہیں لعنتاں بے شمار. یہ کبیرہ اور کثیرہ میں یہی مجھے فرق محسوس ہو رہا ہے. مذاق میں نہیں کہنا چاہیے، مگر یہ پنجابی کی یہ 2 کہاوتیں یاد آ گئی. جی اکبر بھائی کنٹینیو کریں، کوئی مسئلہ نہیں. بیچ میں قرات کے متعلق جو باتیں یاد آتی رہیں گی میں انشاءاللہ اس کو بھی ایڈ کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ موضوعات جو ہیں نا، یہ دونوں موضوعات یہ کافی تفصیل طلب ہیں. یہ ایک نشست کے اندر پورے ہو بھی نہیں سکتے. بہت سارے پوائنٹس تھے جو کہ ابھی تھوڑی دیر بیٹھنے سے پہلے میرے ذہن میں تھے. غلطی میں نے یہ کی کہ لکھا نہیں ان کو، تو بیچ میں یاد آتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں ان کو بھی ایڈ کرتا رہوں گا. آپ شروع کریں ناسخ اور منسوخ کے متعلق جو ہے آپ تمہید باندھیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی تو یہاں پر جو ہے وہ اس کو کچھ نوٹس جو ہے وہ ہوتے ہیں، مگر یہ بہت آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ڈیٹیل کا جو ہے وہ ٹاپک ہے اس کو. مگر امید ہے کہ جو ہے سننے والے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس قسم کے فرق ہے. ہم نے جہاں پہ لفظی فرق ہے وہ بھی آپ کو دکھایا ہے، جہاں پہ زیر زبر کا فرق ہے وہ بھی دکھایا ہے. اب یہ کبیرہ کثیرہ میں نقطوں کا فرق ہے، اور ملک اور مالک میں جو ہے وہ مفہوم وہی ہے. بادشاہ ہے یا وہ مالک ہے. بادشاہ ملک کا مالک ہوتا ہے، خلِّلَّهُ مَمَالِكَ الْمُلْكِ وہاں بھی آتا ہے، یعنی کہ دونوں لفظ قرآن کریم میں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور چیز کی جس کے اوپر راہیل صاحب کے اور میرے مختلف خیالات ہیں، تو وہ ہے ناسخ و منسوخ. تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں جب تک وقت ہمارے پاس ہے. ان دونوں موضوعات میں کون سی کڑی کامن ہے؟ وہ کڑی جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ غیر مسلم اور ملحدین قرآن کریم کی جو کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. قرآن کریم اسلام کا سب سے بڑا اثاثہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو وہ جو اثاثہ ہے اور جو اس کی انوائلبلٹی ہے، اور جو قرآن قلم کے سے شروع ہوا
پہلی صورت کے اندر جو ہے قلم کا اور لکھنے پڑھنے کا ذکر ہے، وہ قرآن ایسے محفوظ رہا کیونکہ یہ اس دور میں آیا جب کہ چیزیں قلم کے ذریعے محفوظ کر لی جاتی تھیں، تو پھر اس قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا، تو اس کے اوپر اٹیک کرنا بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے، اور وہ مسلمانوں کو بھی ان کے دل کو جا کے وہ بات لگتی ہے، ہائے قرآن میں فرق آ گیا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف یہ جو ہے نا بڑا امید ہے کہ جو ہے وہ ہم بات کو واضح کر سکے ہوں گے۔ اور اب ہم آتے ہیں دوسرے ایسے ٹاپک کے اوپر۔ اب جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات کو دوسری آیات نے منسوخ کیا۔ تو پہلے اگر اجازت راہیل صاحب نے دے دی ہے کہ میں اپنا تھوڑی تمہید کر دوں اور تھوڑا جو ہے وہ اپنا موقف بھی بیان کر دوں۔ اب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ قادیانیہ کا موقف جو ہے وہ بھی ناسخ و منسوخ کے خلاف ہے، مگر جو میرا موقف ہے احمدیت چھوڑنے کے بعد، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ وہیں سے آیا، وہ وہیں سے آیا ہوگا ٹھیک ہے، مگر میں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے سپورٹ نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے اندر بھی تنسیخ کا جو ہے، ناسخ و تنسیخ کا مطلب ہوتا ہے ایبروگیٹ کرنا۔ اب ایک قانون آتا ہے، حکومت قانون نافذ کرتی ہے کہ چوری کی سزا 2 سال قید ہوگی، پھر وہ کہتی ہے نہیں جی یہ ہم فلانے ایکٹ کو منسوخ کر کے تو چوری کی سزا 3 سال قید کر رہے ہیں، وہ پچھلا کل عدم سمجھا جائے۔ تو یہ کل عدم جو سمجھنا ہے وہ ایک مفہوم ہے ناسخ منسوخ کا۔ بعض لوگ جو ہیں، بعض مفسرین جو ہیں اور بعض جو تھے علماء تھے، انہوں نے ناسخ منسوخ کا اس سے ذرا سا ہلکا مفہوم بیان کیا کہ یہ بالکل ہم منسوخ نہیں کر رہے، پر ہم کہہ رہے ہیں ایکلپس ہو گیا، یعنی کہ جس طرح چاند گرہن میں سورج چاند کے سامنے آ جاتا ہے یا چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے، اس طرح ایک آیت دوسری کے سامنے آ گئی۔ مگر میں اس کے بارے میں کیا کہتا ہوں، میں اس کو بتا کے تو پھر رحیل صاحب کے لیے چھوڑتا ہوں میدان۔ تو جو آیات کی تنسیخ کرتے ہیں اس کی بنیاد سورہ بقرہ کی آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلھا، کہ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا ہم تمہیں بھلا نہیں دیتے اس کو، آیت کو، اے رسول، جب تک کہ ہم اس سے بہتر آیت نہیں لے آتے۔ تو میرا اس کا جو ہے میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت جو ہے وہ پھر اس کا حصہ ہی نہیں بنتی، وہ قرآن کریم کا حصہ ہی نہیں بنی، یعنی کہ وہ کوئی ان کو وحی ہوئی اور اس وحی کے بعد کوئی اور وحی آ گئی۔ میں 2 مثالیں دے کر تو آئی ول ٹرن دا فلور اوور ٹو راہیل صاحب۔ المشہور یہ 20 جگہ ہیں قرآن کریم کی، 20 جگہ پہ جہاں پہ کہ کہا جاتا ہے کہ تنسیخ ہوئی۔ اب میں اس کا ایک میری وہ مثالیں ہوتی ہیں وہ اتنی ادبی نہیں ہوتی، تھوڑی سی مزاحیہ ہوتی ہیں، تو وہ اگر آپ ایک انجینئر کو کہیں، ایک میکینیکل انجینئر کو کہیں کہ دیوان غالب کے اندر جو ہے وہ کنٹراڈکشن ڈھونڈو یا دیوان غالب کی تصحیح کرو، تو وہ انجینئر کیا کرے گا؟ قرآن کریم صرف ایک قانونی کتاب نہیں ہے، اگر اس کو قانونی کتاب سمجھا جائے تو پھر یہ ناسخ منسوخ کی حیثیت آتی ہے کہ قانون کے اندر یہ کہتے ہیں یہ قانون اس قانون کو منسوخ کر رہا ہے۔ مگر قرآن کریم ایک شاعرانہ کتاب بھی ہے، شاعرانہ سے مراد نعوذ باللہ وہ نہیں کہ اس میں شعر ہے، مطلب کہ وہ ایک ایبسٹریکٹ کتاب ہے، اس کے اندر مفہوم ایبسٹریکٹ طور پر بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو میں 2 مثالیں دے کر اس کو جو ہے وہ اپنی بات کو فنش کرتا ہوں۔ تو قرآن کریم میں جو پہلی مثال یہاں پہ دی جاتی ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ تم جس طرف چاہے تم اپنا رخ کر لو، اپنا قبلہ جس طرف مرضی کر لو۔ پھر قرآن کریم میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ کا ہی مشرق اور مغرب ہے، تم جس طرف چاہو تم اپنا جو ہے نا وہ رخ کر لو۔ اور جو پہلی آئی تھی اس میں ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم اپنا منہ جو ہے وہ مسجد الحرام جو مکہ میں ہے اس کی طرف منہ کر لو۔ تو میرے خیال میں اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے کہ جس طرف مرضی منہ کر لو اللہ، مطلب کہ یا پھر تم مسجد مکہ کی مسجد کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ پھیر لو، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، چونکہ یہ قرآن تمام زمانے کے لیے آیا تھا۔ اب اس وقت کے لوگوں کو کیا پتا تھا کہ ہم نے کبھی جہاز میں ہونا ہے، جہاز میں ہم نے نماز پڑھ رہے ہونا ہے، ہمارا منہ کبھی اس طرف ہونا ہے کبھی اس طرف ہونا ہے، اور وہ پھر ہماری نماز ہی نہ ہوتی اگر ہم مکہ کی طرف ہمارا منہ نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر ہمارے لیے ایک مستقبل کی آسانی پیدا کر دی کہ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف ہی رکھو،
جو مکہ کی مسجد ہے خانہ کعبہ کی طرف ہی رکھو اپنا رخ، مگر کسی طرف بھی امر مجبوری یا کسی حالات میں، یا تمہیں اگر رخ کا نہیں پتا تو کسی طرف بھی منہ کرنا، تو اللہ تو ہر طرف موجود ہے. تو ان دو کے اندر مجھے تو کوئی کانٹراڈکشن دکھائی نہیں دیتی. پھر دوسری مثال یہ ہے کہ وہ اپنی تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور اس کے بعد 2-3 آیتیں چھوڑنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ تم روزے اس طرح رکھو، رات کو یہ کرو، صبح اس وقت سحری کرو، وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی روزے، آیت نمبر 183 میں آتا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے، پر پچھلی قوموں کو تو اس قسم کی ہدایات نہیں دی گئی جو آیت نمبر 187 میں دی گئی. یہاں بھی کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، وہاں ایک جنرل ہے، یہ ایک اسپیسیفک ہے. تو اگر اس کو قانون کی کتاب سمجھا جائے تو پھر ایک تضاد بنتا ہے. مگر اگر کہا جائے کہ جی رکوع شروع ہوتا ہے ایک جنرل بات سے، آگے جا کے اس میں ایک تفصیلی احکامات آتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی تضاد دکھائی نہیں دیتا. اس طرح میں نے کہا تھا، میں تیسری کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پر آیت نمبر 180 میں یہ ہے کہ تم میں سے جو فوت ہونے والے ہوں وہ کوئی اپنے عزیز و اقارب کے لیے کوئی وصیت چھوڑ جائیں. مگر سورہ نساء میں وصیت کے باقاعدہ جو ہے نا وہ شیئرز اور حصے وغیرہ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اس کے اندر بھی کوئی تعداد نہیں ہے کہ وہ جو پہلا حصہ ہے جو وہ ایک جنرل ہے کہ بھی تم کچھ نہ کچھ چھوڑ جاؤ تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں. کس ترتیب میں چھوڑو وہ سورہ نساء میں آ گیا. اور پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ 1/3 تو آپ اپنی ڈسکریشن پہ اپنی مرضی سے بانٹ سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف جنرل بات ہوتی ہے، ایک طرف اسپیسیفک بات ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی وقت کی یا کوئی آگے پیچھے کی پابندی نہیں ہوتی. قرآن کریم کے اندر اس طرح میں تو ناسخ و منسوخ نہیں سمجھتا، میں تو اس کو ایک ایبسٹریکٹ کتاب سمجھتا ہوں، قانون کی کتاب نہیں سمجھتا کہ جس کے اندر اس کے اندر قوانین بھی ہیں، مگر وہ ایک ایبسٹریکٹ کتاب ہے. کہیں پر مجمل ہے، کہیں پر مفصل ہے، مگر اس کے اندر کوئی کنٹراڈکشن اور کوئی تضاد نہیں ہے. اگر ناسخ و منسوخ کے اندر تضاد ممکن ہی، لیکن تضاد سب مانتے ہیں، جو ناسخ منسوخ کو بھی مانتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ تضاد قرآن کریم میں نہیں ہے. مگر قانوناً دیکھا جائے تو ہاں تھوڑا سا تضاد ملتا ہے کہ آپ اس آیت کو نہیں بنا سکتے. جہاں اسپیسیفک آرڈر ہے وہاں پہ جنرل آرڈر نہیں آتا. اس کی مثال آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے ایک ملک کی، وہ جنرل ہوتی ہے، پر جو ایکٹ ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ہوتا ہے. تو اسی طرح قانون کا، ہائی کورٹ کا جو ہے وہ آئین کے اندر موجود ہے، مگر ہائی کورٹ کے جو قوانین ہیں وہ CRPC میں موجود ہیں، وہ ایکٹ میں کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر موجود ہیں. تو قرآن کریم کے اندر کوئی مفصل یا مجمل بات آ گئی ہے تو وہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، وہ ناسخ و منسوخ نہیں سمجھا جائے گا. اور اینڈ پہ میں وہی اپنی بھونڈی سی مثال جو ہے وہ یہی دیتا ہوں کہ اگر ایک انجینئر کو دیوان غالب پہ تنقید کرنے کا کہا جائے تو وہ اسی قسم کے مسئلے نکالے گا کہ وہ جو اس کے کسی شعر میں سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر سے تیر گزر کے جگر کے اندر سے گزر کے واپس آ جائے، یہ تو سائنٹیفکلی امپاسبل ہے. تو یہ اس قسم کی بات جو ہے نا وہ مجھے بعض دفعہ لگتی ہیں. جی اکبر بھائی بہت شکریہ. اور آپ نے اپنی آڈیوز کے اندر کچھ پوائنٹ ایسے دیے ہیں جو کہ اس کا تعلق جو ہے وہ واپس مصحف عثمانی کی طرف جاتا ہے. اچھا کیا یہ وہ پوائنٹس تھے جو کہ مجھے جن کے اوپر بات کرنی تھی. تو ابھی چلیں ناسخ اور منسوخ کے انڈر میں اس کو ذکر کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اس طرف جاتا ہوں جماعت احمدیہ کی طرف، جس میں ناسخ اور منسوخ کو ایک ایسا عمل بتایا گیا ہے جو کہ کسی طرح جو ہے قابل قبول نہیں. اور بائی ڈیفینیشن تو اس کو ایسا سمجھایا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر خود جو ہے مرزا صاحب نے خود ڈیفرنٹ قرات جو ہیں وہ قرات استعمال کی ہیں جو کہ آج استعمال بھی نہیں ہوتی ہیں، ان کو استعمال کیا، اور جو کہ ناسخ اور منسوخ کی ڈیفینیشن کے اندر بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، جس میں حکیم نور الدین صاحب کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ جی ناسخ اور منسوخ کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ اصحاب رسول نے بتایا، بالخصوص خلفائے راشدین نے. ٹھیک ہے نا. یہ جی علماء کرام کو بس 2 آیات کے بیچ میں تطبیق نظر نہیں آئی تو انہوں نے ناسخ اور منسوخ کا جو ہے یہ معاملہ نکال لیا انہوں نے. میں اس کا حوالہ بھی لگا دیتا ہوں ابھی. اچھا اکبر بھائی، وہ جو آپ نے سورہ بقرہ کی آیت تھی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ہے جو کہ ناسخ اور منسوخ کے متعلق ڈائریکٹ ہم کو بتاتی ہے.
ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی آیات ہیں جیسا سنقرئک فلا تنسا، البتہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو جسے اللہ بھلانا چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے اذا بدلنا آیۃ مکانا آیہ واللہ اعلم بما ینزل، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری بدلتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اور اللہ جو چاہے وہ موقوف کر دے اور جسے چاہے باقی رکھے، اور اس کے ہاتھ میں، اس کے پاس ہے ام الکتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیات ہیں جو کہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں ناسخ اور منسوخ کی طرف۔ اب یہ ناسخ اور منسوخ ہے کیا، بائی ڈیفینیشن کیا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے، اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں جس کا ذکر قرآن خود کرتا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ہم کو اس طرف اشارہ دیتی ہے کہ قرآن کی جو ہے دو طرح کی آیات ہیں، ایک آیت محکمات ہیں اور دوسری متشابہات ہیں۔ اچھا، اب فرق یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اہل اسلام میں مسلمانوں کے درمیان ان کی ڈیفینیشن کچھ اور ہیں، جو جماعت احمدیہ ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کچھ اور لیتے ہیں۔ جماعت احمدیہ اس کی ڈیفینیشن لیتی ہے جس طرح محکم آیت ہیں، اس کی ڈیفینیشن وہ دیتی ہیں کہ واضح آیت جو ہوتی ہیں وہ محکم آیت کہلاتی ہے، اور متشابہات جو ہیں وہ ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کے جو ہے واضح بات نہیں ہوتی، اس کے اندر استعارات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے معنی جو ہے دوسرے ہوتے ہیں، بات کچھ کی جاتی ہے، معنی اس کے جو ہے نا اصل کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یہ جماعت احمدیہ ہمارے سامنے معنی رکھتی ہیں، جبکہ اس کے اصل معنی یہ ہے، محکمات وہ آیات ہیں، حضرت ابن عباس کو میں کوٹ کر رہا ہوں، محکمات وہ آیات ہیں جس کے اندر ہمارے لیے حکم موجود ہے، ٹھیک ہے، مثال حرام حلال اس کے اندر موجود ہے، فرائض اس کے اندر موجود ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ ساری چیزیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ جن چیزوں کا تعلق ہمارے عمل سے ہے وہ سب جو ہے محکمات کے اندر آتی ہیں، آیات محکمات کہلاتی ہیں، وہ جس کے اندر ہمارے لیے حکم موجود ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جو متشابہات ہوتی ہیں اس کے اندر ایک انفارمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس، ماضی کی انفارمیشن ہوگی، ٹھیک ہے نا، اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق انفارمیشن ہوگی، ٹھیک ہے نا، انبیاء کرام کے واقعات ہیں جو جس طرح واقعات پیش ہیں ان کی انفارمیشن ہوگی۔ اور ان آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جو ایمان لانے والے ہیں وہ راسخون فی العلم، ٹھیک ہے نا، جو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس کی بلا وجہ بلا ضرورت تعویلوں کے اندر نہیں پڑتے ہیں، اس کا حقیقی علم کیونکہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، اللہ کی ذات صفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ علیم الخبیر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ علیم ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اب اس خبر کا تعلق مطلب وہ خبر اس کو کس طرح ملتی ہے، اس ڈیٹیل کے اندر ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کے پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علیم الخبیر ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو گراسپ نہیں کر سکتے اور بلا ضرورت اس کی ڈیٹیل کے اندر جانے کی کوشش نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے محکمات اور متشابہات میں، جو جماعت احمدیہ میں ایک لکھائی پڑھائی جاتی ہے، اور جو مسلمانوں کے بیچ میں، مسلمانوں کو جو اس کی ڈیفینیشن معلوم ہے، وہ اس ڈیفینیشن جیسے ہی آگے جا کر یہ سارے ناسخ منسوخ کے معاملات بھی پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور قرات کے بھی معاملات پیش آتے ہیں جس کو آگے ذکر کریں گے۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ جو ہے وہ انہی آیات محکمات اور متشابہات کے ساتھ آتا ہے، ناسخ کا، کہ وہ آیات ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ آیت نسخ ہے یا منسوخ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک آیت نے دوسری آیت کو چینج کیا، تو وہ کیا چینج کر رہا ہے، وہ انفارمیشن کو چینج نہیں کرتی، وہ ہمارے لیے عمل کو چینج کر رہا ہوتا ہے۔ ایک عمل ہم کو ایک بتایا گیا، اس کے بعد دوسرا عمل جو ہے ہمارے لیے تجویز کیا گیا۔ اچھا، اس کے اندر خالی یہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ آج 1400 صدی 1500 صدی کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم چیزوں کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں۔ ان آیات کا اطلاق جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جب آیت نازل بھی اس دور سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کا جب نزول ہوا، فلاں آیت کا نزول ہوا، اس کا اطلاق اس دور میں صحابہ کرام میں کس طرح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ یہ تدریجاً ہمارا دین نازل ہو رہا تھا، جس طرح مثال کے طور پہ شراب کی حرمت کی جو آیت ہے، جس کے اندر ایک آیت یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر
منافع کم ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، شراب کے متعلق۔ یہ وہ ٹائم تھا جب شراب حلال تھی۔ آج تو ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جس میں شراب جو ہے ہم کو بچپن سے ہی معلوم ہے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے اس چیز کو، اس آیت کو پڑھ کے ہم دوسرا نتیجہ نکالتے ہیں، لیکن جب یہ آیت اس ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، اس وقت چونکہ شراب جائز تھی، حلال تھی، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس کے نقائص ہم کو بیان کر رہا تھا، تو وہاں پر اس آیت کو بطور جائز جو ہے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب آیت اس کی جب دوسری آیت نازل ہوئی شراب کی حرمت کے متعلق، تب جا کر ہم اس کو جو ہے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا کہ جو شراب اس آیت کی وجہ سے حرام تھی، حلال تھی، اور اس کے اندر ایک جائز کا جو ہے وہ ایک عنصر موجود تھا۔ اب جو ہے دوسری آیت آ گئی ہے جس کے اندر اس کو منع کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر اس آیت کو اس آیت سے منسوخ کیا گیا، ٹھیک ہے، دوسری آیت کو اس آیت سے منسوخ کیا گیا جس میں شراب کی حرمت کا ذکر ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہے ناسخ اور منسوخ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، جس کا تعلق ہمارے حکم سے ہے۔ اب آتے ہیں اس حوالے کی طرف جس میں حکیم نور الدین صاحب کہتے ہیں، اب قرآن کی آیت سے ہم کو پتہ چل گیا، 3-4 آیات ہیں جو قرآن کی آیات کی نسخ کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے بھول جانے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمارے اپنے اقتدار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو انہوں نے بات کی کہ بھائی صحابہ کرام کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ نہیں ہوا، اس کو میں لے کر آتا ہوں مصحف کی طرف۔ جب مصحف عثمانی تدوین ہو رہی تھی، اس متعلق جو ہے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ جی، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان سے کہا، مصحف کی تدوین ہو رہی تھی، مصحف کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہ جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت 240 ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو تو دوسری آیت نے منسوخ کر دی ہے، تو ہم اس کو کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میرے بھتیجے، قرآن کا کوئی بھی حرف میں اس کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹاؤں گا، اگر یہ منسوخ بھی ہے، ناسخ بھی ہے، اس کو ایک طرف رکھیں۔ یہ حدیث میں لگا دیتا ہوں یہاں پر، یہ منسوخ اور ناسخ والی بات میں نے میرے الفاظ ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی کا جو الفاظ تھے وہ کہتے ہیں قال یا ابن اخی لا اغیر شیئا منہ من مکانہ، یعنی کہ کسی آیت کو حضرت عثمان غنی نے اس مصحف کے اندر آگے پیچھے نہیں کیا۔ ناسخ اور منسوخ صحابہ کرام میں مشہور تھا، معروف تھا، وہ جانتے تھے۔ بہت ساری احادیث ہیں جس میں ناسخ اور منسوخ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بالخصوص اس حدیث کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ آج جو مصحف ہم کو ملتا ہے اس کے اندر ناسخ اور منسوخ دونوں روایت ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقف اپنایا تھا کہ جو آیت موجود ہے، پڑھی جاتی ہے، اس کو جو ہے اسی جگہ پہ رکھا جائے، اس کو جو ہے اس مصحف کے اندر شامل کیا جائے، چاہے وہ منسوخ ہو چاہے وہ ناسخ ہو۔ یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جا کر ایک ان کے حوالے سے بھی واقعہ وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جاتے ہیں، ایک جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر قرآن کے واقعات بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو بندہ قصہ بیان کر رہا ہوتا ہے قرآن کا، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا تم ناسخ اور منسوخ کا علم ہے تمہیں؟ ناسخ و منسوخ سے تم الگ کر سکتے ہو؟ نہیں۔ اس نے بیان کیا مجھے نہیں علم اس کا۔ تو حضرت علی نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ بندہ خود بھی ہلاک ہوا اور اس نے دوسروں کو بھی ہلاک کیا، کیونکہ ناسخ اور منسوخ، جیسے اوپر حضرت ابن عباس کا بالخصوص اس کے اوپر قول موجود ہے کہ ناسخ اور منسوخ قرآن کے علوم میں سے ایک علوم ہے، اگر آپ کو اس کا فرق نہیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ ساری چیزیں گڈمٹ کر جائیں گے۔ آج تو ہم بالکل ایزیلی بیٹھ کے ایک بات کر دیتے ہیں نا کہ بھائی کیونکہ ہمارے پاس ساری چیزیں سینٹرلائزڈ فارم میں ہم کو مل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو فیڈ کرانے کے لیے ہم کو بچپن سے جو ہے نا ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس دور میں ان چیزوں کا نفاذ ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کو ناسخ اور منسوخ اگر اس ٹائم پہ فرق نہیں ہوتا، یہ علوم آگے نہیں لے کر آتے، تو لوگوں نے مکس اپ کرنا تھا اور اپنی مرضی سے جو ہے سارے اصول اپنے بیان کرنے تھے اور اس کو اپلائی کرنا تھا۔ اور اس دور کی مثالوں میں سے ایک موٹی مثال جو مجھے نظر آتی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، بات کی کہ جب یہ آیت وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، ٹھیک ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت 184 ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو جس کا دل چاہتا تھا
وہ روزہ رکھتا تھا، اور جس کا دل چاہتا تھا وہ فدیہ دے دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آیت کی وہ اپلیکیشن تھی اس ٹائم پہ. ابھی آج تو ہم کو تو نہیں معلوم نا، ہم تو یہ آیت پڑھتے ہیں چونکہ ہم کو ہمارا عمل جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے آج کے دور میں. لیکن اس وقت اس آیت کو لے کر یہ عمل ہوتا تھا کہ جس کا دل چاہتا تھا وہ فدیہ دیتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا وہ روزے رکھتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد آگے جا کر دوسری آیت نازل ہوئی جس نے اس حکم کو منسوخ کیا. ٹھیک ہے، اب یہ منسوخ کرنا ہمارے لیے آج تو ہم بالکل ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں تو زیادہ فرق نظر نہیں آتا، لیکن اس کی اپلیکیشن جو ہے اس وقت اتنی مطلب ڈفرینٹ تھی آج کے دور سے، کہ اس آیت کے نزول کے وقت لوگوں نے یا تو فدیہ دیتے تھے یا تو کھانا کھلاتے. یہ اگر آج اپلائی کریں آپ دیکھیں سینیریو بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. وہ سینیریو اس ٹائم پہ ہوتا تھا. پھر جب دوسری آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے رمضان کے باقاعدہ روزے رکھنا شروع کیے. ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ فدیہ دیتا تھا، کھانا کھلاتا تھا. وہ بھی اسی آیت کے اندر ذکر ہے اس کا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں اپلیکیشن آیات کی اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح اس کی اپلیکیشن ہوتی تھی. آج تو ہم ایزیلی کہہ سکتے ہیں، بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ڈفرینٹ تھی اس دور میں. اور اس امپلیمنٹیشن کو دیکھتے ہوئے ہی آگے دوسری قرآن کی آیت جو ہیں وہ آئیں. انہوں نے پچھلے احکامات کو منسوخ کیا، اور کہیں پر سختی آئی، کہیں پر آسانی آئی. تو یہ معاملات رہے. جی اکبر بھائی، آپ کو اگر کچھ ہے سوال اس کے اوپر تو ضرور کریں. باقی ناسخ اور منسوخ کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ میں نے مختصر ڈالا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے احکامات کے ساتھ ہے، اور احکامات وہ آیت محکمات و متشابہات کو ہم کس طرح لیتے ہیں، مسلمان کس طرح لیتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہے. اس تناظر میں جو ہے آیت ناسخ اور منسوخ آیات کا جو ہے نا وہ ہم کو ملتا ہے. باقی جو جماعت احمدیہ ہے، انہوں نے میرے خیال میں، مجھے ان کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ ایک طرف ایک بات کرتے ہیں، دوسری طرف دوسری بات کرتے ہیں. حکیم نور الدین صاحب نے تو پوری بات اس طرح کی لکھ دی کہ یہ تو علماء کے بیچ میں معاملہ تھا، ایک آیت کی دوسری آیت سے تطبیق نظر نہیں آئی تو انہوں نے ڈال دیا. اب مختلف اشکالات ہو سکتی ہیں، جس طرح آپ کے ذہن میں اشکالات ہیں اس کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے. ان کے پاس جو ہے، حالانکہ وہ پہلے خود جو ہے حدیث کا علم بھی رکھتے تھے، لیکن ان کی نظر سے یہ چیزیں نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تو باقاعدہ پروپیگنڈا اس کے خلاف جو ہے، قرآن کے خلاف جو ہے یہ بنایا، جبکہ آیات ناسخ اور منسوخ. اور میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر اہل سنت اور شیعوں کے اندر جتنے اختلافات ہیں، میرے خیال میں اس کے اوپر بھی اختلاف نہیں ہے. نوعیت اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے کہ کون سی آیت نے کس کو منسوخ کیا، لیکن ناسخ اور منسوخ قرآن کے علوم میں سے بنیادی علوم جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. جی راہیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت جو ہے اچھی طرح بیان کیا ہے، اور میرے پوائنٹ میں بھی میری سمجھ میں بھی آج ایک اضافہ ہوا ہے تھوڑا سا، کہ جو کرنٹ لا ہے اس کے مطابق ناسخ و منسوخ جو اگر اس کو کیا جائے تو وہی بات، میری والی بات اور آپ کی بات میں مطابقت دکھائی دیتی ہے کہ قانوناً تو کہ یہ آج کا لاگو قانون یہ ہے، مگر جو اس کے پیچھے ایک مجمل بات تھی اور بعد میں ایک مفصل حکم آیا، تو وہ مفصل حکم بہرحال اس کی تشریح کرتا ہے، یا اسی کو جو ہے وہ لاگو سمجھا جائے گا. تو حکم محکمات میں حکم کا جو معنی ہے، میں یہاں پہ ایگری نہیں کرتا. محکمات کے اندر ایک پکی بات بھی ہوتی ہے جو کہ اسٹیبلشڈ بات ہو، وہ بھی ہوتی ہے، اور ایک حکم بھی ہوتا ہے. اور متشابہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی مجمل بھی ہوتی ہے، اور تھوڑی سی اس میں تشبیہ استعارہ بھی ہوتا ہے. تو وہاں پہ میں تھوڑا سا یعنی کہ 5% ذرا سا پہ اختلاف کرتا ہوں، پر میری سمجھ میں اضافہ ہوا ہے آج. شکریہ بہت بہت آپ کا.